अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत सारे मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी मौजूद गुफ्तगू तालीम, सेहत और इस तरह दीगर शोबों के हवाले से रहा। कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। सवालात बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ की निशानदेही इसलिए करता हूँ, देखने वाले चाहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से और एक आम आदमी के मसाइल से है, तो इसलिए इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात करना ज़रूरी हो जाता है। और हमेशा की तरह जैसे मौशी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं और जिस तरह दीगर मौशरती मसाइल हैं, इसके ऊपर कोशिश होती है कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और कोशिश करते हैं उसको नतीजा खेज बनाया जाए, बजाय इसके कि बहस बराए बहस हो, तनकीद बराए तनकीद हो, कोई इस्लाही बात हो। सुबह का वक्त होता है, कोशिश होती है कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए, कोई तामीराती गुफ्तगू जिसको आप नाम दे सकते हैं, की जाए अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए और ऐसी शख्सियात को आपके सामने लाया जाए जो मामलात को समझते हों और मसाइल के हल के हवाले से अपनी राय दे सकें। तो ये हमारी कोशिश होती है। बाकी जो दीगर सियासी नौइयत के मामलात होते हैं, साल साल इसके ऊपर बात होती रहती है, वो भी प्रोग्राम का एक जुज़्व है। ज़रूरी है बिठाया जाए सियासी नुमाइंदगान को, वर्कर्स को, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है, और उनकी बातों से भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन कितना मसाइल को हल करने की अहलियत रखता है या मामलात को समझता है। ये तो हो गई जी एक बात। अब कुछ इस हफ्ते के जो वाक़यात हैं जो रोनुमा हुए गुज़िश्ता रोज़ और उससे एक दिन पहले, क्योंकि प्रोग्राम में 2 दिन का वक्फा आता है और उसके बाद फिर पीर से लेके जुमे तक ये सिलसिला जारी रहता है। अफसोसनाक खबरें हैं, सारा मुल्क यकीनन अब जान चुका होगा। पहले तो शायद ये बात कहनी थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि शायद आपके इल्म में हो या आप इस बात को जानते हो या खबर आप तक पहुंची हो, तो उस वक्त इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं थे कि बहुत सारे लोग किसी भी खबर से, नागानी आफात से, इसके हवाले से कोई खबर उन तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती। लेकिन आजकल के दौर में ये बात वसूख से कही जा सकती है कि हर खबर हर शख्स तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंच ज़रूर जाती है। आज इस वक्त में नागानी आफात का सिलसिला भी जारी रहा। अफसोसनाक खबरें आती रहीं। बलूचिस्तान के अंदर हरनाई का इलाका, ज़लज़ला वहाँ पर आया जिसके बारे में हमने प्रोग्राम में बात भी की। और उसके बाद एक और बड़ी अफसोसनाक खबर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, जो वफाक के अंदर बैठी हुई है। और वो क्यों बनाया जा रहा है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक हमारा एक वतीरा एक बन चुका है, एक रिवायती बेहसी चली आ रही है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी यहाँ पर शख्स हुक्मरानी करता रहा हो, ऐसी ही हमारी कुछ रिवायात हैं। जिन लोगों ने हम पे एहसानात किए, जितने भी बड़े रहनुमा गुजरे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से लेके आज तक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक, कम बेश सब के साथ हमारा रवैया एक जैसा ही रहा है। बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन ये बात हकीकत है। और यही कुछ हुआ जब बात हुई मोहसिन पाकिस्तान की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन के मौके पर। यकीनन जो हालात थे साजगार नहीं थे, कहा जा सकता है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा गुज़िश्ता रोज़। ये भी एक वजह बनाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ वो सबके सामने है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बड़े आप समझ लीजिए कि एक सरकारी एजाज़ के साथ तो यकीनन तदफीन हुई है, लेकिन जिसके वो हकदार थे, जिस किस्म के प्रोटोकॉल के, वो शायद उन्हें नहीं दिया जा सका। और ये क्यों ज़रूरी है, सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या ज़रूरत पेश आए और क्यों ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। इसके ऊपर अब बात करेंगे आज प्रोग्राम में। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं, आज ज़ेर बहस आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, इससे जुड़े और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात हैं उनको आज याद किया जाएगा। ज़फ़र खान साहब हमारे मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। उन्हें मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई, मेरे पास तो शायद अल्फाजों का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो गया। मैं क्या कहूँ इस बेहसी के बारे में, कि जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत इस बारे में
کوئی اچھی باتیں نہیں کہی جا رہی. میں تو بڑا محتاط ہو کے الفاظوں کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن جس طرح کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے ہی جو معاملات رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پہ معاشی پالیسیز کے حوالے سے، یا پھر جناب اب پیٹرولیم کی قیمتوں کا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے شور اٹھ رہا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. لوگ جس طرح کی رائے دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ بیان نہیں کی جا سکتی حکومت وقت کے لیے، لیکن یہ جو بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور K21 چینل کا. دیکھیے محسن پاکستان، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محسن ملت اسلامیہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، بے شک بے شک. اور جب جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور جتنے مختصر عرصے میں انہوں نے بنایا، تو پوری ملت اسلامیہ میں وہ ایک واحد شخصیت ہے اور جنہوں نے یہ کردار ادا کیا اور جن کو جو ہے یہ مقام اور مرتبہ ملا. اور اس حوالے سے آج اگر ہم جو ہے وہ دشمن سے محفوظ ہیں اور آج جو ہے وہ اگر ہم دشمن کی دھمکیوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. اور لیکن وہ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہی ہم نے ابھی بھی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے. بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہمارے جو حکمراں ہیں یہ محسن کش لوگ ہیں، محسن کش لوگ ہیں، آپ نے بالکل صحیح، محسن کش لوگ ہیں اب تو کہا جا اور یہ جو ہے وہ اپنے محسنوں کو بھی وہ مقام اور مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی جو میں سخت بات کر دوں گا کہ ان کی اوقات اور ان کی حیثیت تو سب کو پتہ ہے. بالکل ایسا ہی کہ اقتدار میں ہیں تو آج ان کا نام ہے اور اقتدار سے چلے گئے تو کہنے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ان کا. لیکن اس کے باوجود یہ شروع سے قائد اعظم محمد علی جناح سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک پاکستان کے جتنے بھی محسن ہیں ان کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے زیادتی ہوتی رہی. کیوں کی گئی یہ زیادتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں شریک نہیں ہوئے آپ، اور کیوں نہیں ان کی عیادت کے لیے گئے، کیوں نہیں پھر ان کی میت میں گئے، اور پرائم منسٹر پاکستان ہوں یا چیف منسٹرز ہوں. میں اس وقت تحسین کروں گا مراد علی شاہ صاحب کہ وہ شریک بھی ہوئے اور انہوں نے بیماری میں گلدستہ بھی بھیجا اور جس کا انہوں نے خیر مقدم بھی کیا ڈاکٹر قدیر خان صاحب. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار بنتے ہیں، یہ جو پاکستان کے سب سے بڑے جو ہے وہ محافظ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ موجودہ حکمراں، یہ تو انہوں نے کس کی خوشنودی کے لیے شرکت نہیں کی؟ کس کو خوش کیا انہوں نے؟ کس کو میسج دیا ہے؟ جب آپ اپنے محسن کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے تو آپ سے ہم کسی اور بڑے کسی اقدام کی کیا توقع رکھیں؟ آپ تو منہ سے صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، عملی اقدامات آپ کے کچھ بھی نہیں ہیں، صرف آپ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بس اس کے اوپر بڑے بڑے بیانات تو داغ دیے جاتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا؟ آپ نے کیا انڈیا کی خوشنودی کے لیے کیا؟ کس کی خوشنودی کی خاطر آپ جو ہے وہاں شریک نہیں ہوئے؟ سیاست صرف کیا آپ نے کرنی ہے؟ مراد علی شاہ نے سیاست نہیں کرنی، دوسری سیاسی جماعتوں نے، دینی جماعتوں نے سیاست نہیں کرنی، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. وہ تو شریک ہوئے، وہ تو پوری قوم شریک ہوئی، میلوں لمبا جنازہ ہوا، لیکن آپ کی اصلیت سامنے آ گئی. آپ سے جو رہی صحیح امید تھی وہ بھی میں ختم ہو گئی، یہ کہتا ہوں کہ ختم ہو گئی. بالکل ایسا ہی. اور آپ جو ہے وہ کوئی اقدام کر ہی نہیں سکتے، آپ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف زبانی جمع خرچ کر سکتے ہیں. آپ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ پاکستان کے محسنوں کو جو ہے ان کے ساتھ احسان فراموشی کر رہے ہیں. اس لیے اس کو قوم معاف نہیں کرے گی. آپ کشمیر کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے نہیں چلے گا معاملہ. اور آپ ریاست مدینہ کا نام لے کر آپ، میں کہوں گا کہ کیا آپ ریاست قادیان کی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ کیا
آپ کو کیا اس لیے لایا گیا ہے؟ آپ نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے جب اتنے چھوٹا سا اسٹیپ بھی نہیں لے سکتے، اور آپ کے جو آپ کے چیف منسٹر ہیں، چے پدی کا شوروا، یعنی ان کو جانتا کون ہے اور ان کو آئندہ جانے گا کون؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ تاریخ میں امر ہو گیا، ایسا ہی. اور یعنی اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بالکل. وہ پوری قوم نے اس کو جو ہے وہ یعنی سلامی دی ہے، سلوٹ پیش کیا ہے، پوری قوم نے جو ہے نا اس کی وفات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور پورے طریقے سے جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. موسم کی خرابی کے باوجود جنازے میں شریک ہو کر وہاں پر اتنی بڑی حاضری کے ذریعے سے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوئی. یہ روایتی بیانوں سے کیا بات سمجھ آ جائے گی یا معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ جو روایتی بیانات دیے جاتے ہیں کہ صدر مملکت نے ایک روایتی بیان دے دیا کہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ وہ جو ہر موقع پر ہوتا ہے سوائے ایک روایتی بیان جاری کرنے کے نیچے ٹکر ہیڈ لائن چلوا دینے کے، اس سے کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے بالکل درست کہا کہ کسی بھی معاملے پر اب عوام کو کوئی امید نہیں ہے کہ مسائل کو یہ حل کر سکتے ہیں یا اہلیت رکھتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں بری طرح. لیکن ایک بات اور عرض کیجئے کہ یہ ساری آپ سمجھ لیں جو مستی کا عالم ہے، یہ صرف سال یا 1.5 سال کی مزید اور کوئی کہانی رہ گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ یہ تو ذرا بتائیے. کیا یہ مر کر خود وہاں تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا یہ وہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ یہ ذرا بتائیے پھر. یہ جو اقتدار کا نشہ ہے نا، جی یہ ہیروئن سے زیادہ خطرناک بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے. اور اس نشے کے اندر مدہوش ہو کر جو ہے نا وہ یعنی جو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں ساری چیزوں کو کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے، آپ نے کیا دعوے کیے تھے، آپ نے کیا نعرے دیے تھے، آپ نے قوم کو کیا جو ہے سازباغ دکھائے تھے، آپ سے قوم نے کیا امیدیں وابستہ کی تھی. بھول تو تب جانا مہنگائی چاہیے. سے لے کر اور کشمیر تک، اور کشمیر سے لے کے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میت میں شرکت تک، یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا کوئی دور ماضی کی اگر کوئی بات ہو تو چلیں سمجھ میں آپ اس کو بھلا بیٹھیں. اس وقت ہی جو اس سے پہلے حکمراں یہاں رہے ہیں، گمنامیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہی کچھ ہوا؟ میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سابق جو رولر تھے یہاں پر، ڈکٹیٹر تھے، وہ کہاں ہیں؟ گمنامیوں کی زندگی آج گزار رہے ہیں. تو کیوں یہ کیا اس سے سبق حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو ہے وہ سمجھ جائیں، لیکن مجھے اب امکان کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مہنگائی ویری فرسٹ ڈے سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ہم بھی آپ کے چینل پر بیٹھ کر کئی مرتبہ یہ کہہ چکے کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ان کی اپوزیشن مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عوام کے جو ہے نا وہ حالات کو بہتر کرنا ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. آپ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شکر اور جو ہے وہ چینی کی بات کرتے رہے. مہنگی ترین چینی آپ نے درآمد کی ہے. کراچی سے آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، آپ نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جتنے پروجیکٹ، جتنے منصوبے، ان میں سے کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، کوئی حکومت نے نہیں بنایا. پہلے کی حکومتیں آتی تھیں تو جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں نا برج بنتے تھے، پل بنتے تھے، اسٹیل مل قائم ہوتی تھی، پورٹ قاسم بنتا تھا، یہاں پر جو ہے وہ مختلف چیزیں دی جا رہی ہوتی تھی نا. آج آپ نے کیا دیا ہے؟ وہی پرانی سرکولر ریلوے جس کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے اتنے عرصے سے منصوبہ چل رہا ہے، 6 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے، اور اس کا افتتاح کئی بار ہو چکا ہے اور اب تک جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہے. دوسری طرف وہی آپ گرین لائن، وہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کا دیا ہوا منصوبہ ہے، کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے. K3 کے بعد K4 کب شروع ہوا تھا، آج تک مکمل نہیں ہو کے دے رہا. کوئی K5 اور کوئی K6 نہیں آیا، کوئی مول ڈیم نہیں بنا، کوئی تھڈو ڈیم قائم نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ سمندر کے اوپر جو ہے RO پلانٹ نہیں لگایا گیا. کوئی اس طرح کے اقدامات، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. کراچی کے عوام تو یہی رو رہے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے وہ کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ سیوریج جو ہے اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، روڈ جو کھنڈر بن گئے ہیں ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اعلانات بھی جو کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. اور یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو روٹین کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہوئی. آپ کی یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ
یعنی وہاں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جی آپ بیانات تک جو ہے وہ اچھا اکتفا کر کے ظہور رہ بھائی گئے۔ اس کے اوپر ذرا تفصیلاً گفتگو کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جس کی طرف ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے. اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے اور اب یہ اس لیے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جائیں گے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ عوام بہت زیادہ نالا ہیں. ان کی ذات تک اگر یہ بات محدود رہتی، مہنگائی آپ نے کی اور مزید کریں گے اور آگے ارادہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے مزید ان کو جو ہے وہ آگے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ نے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو مزید بڑھانا ہوگا. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ مزید آپ کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آگے جا کے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آؤں گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. بات ہو رہی تھی کچھ گزشتہ روز جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے سیاسی نوعیت کے معاملات ہی اس کو کہا جا سکتا ہے اور یہ سیاست ہی اب تک ہو رہی ہے. مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ظفر خان صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے دوسرے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سلیم الزمہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سابق صدر کارٹی. ان کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہوں گا. ایک بزنس مین ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کچھ دیگر معاملات پہ. بہت شکریہ سلیم بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہو رہا تھا جو کچھ ہوا اس کے اوپر ہم نے ابھی تفصیل سے گفتگو کی ہے. یقیناً عوام کے سامنے ہیں سارے معاملات. کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو سیاسی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے. اب خبر یہ ہے کہ جناب مزید قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، پیٹرولیم پرائسز کے اندر مزید اضافہ ہے. آنے والے وقت میں ٹیکس کلیکشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ڈائریکشنز آپ کو دی جا رہی ہیں باہر سے، آپ نے وہ ٹارگٹس کو جو ہے وہ میٹ کرنا ہے اور سم ہاؤ پریشر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے سروس سیکٹر کے اوپر ڈالنا پڑے گا. یہ اس وقت پوری ہول سٹوری ہے. بتائیے آگے کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے. جی تھینک یو سر، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جی جو سب سے بڑا جو پاکستان میں اس وقت پرابلم ہے، جو ہماری پوری جو اکانومی جو اس وقت ٹیک آف کرنے لگتی ہے، جو اوپر جانے لگتی ہے، اس کے بعد پھر جو فیصلے آتے ہیں، تو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں فورن پالیسی کے اندر، ہماری اکنامک پالیسیز کے اندر باہر والوں کا ڈکٹیشن. تو دس از سم تھنگ جس نے ہمیں بہت زیادہ بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے. کل ایک ایپیسوڈ ہم نے دیکھی اپنی جو باہر والوں کی انٹرونشن ہوتی ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو محسن پاکستان ہے ان کے تدفین کے اندر ہمارے جو ٹاپ آفیسز تھے جن کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ مینڈیٹری جن کی پریزنس ہونی چاہیے تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوئی. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایسا بندہ جس کی وجہ سے، اگر میں تو انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتا ہوں نا تو میں تو کہتا ہوں کہ آج ہماری ایکسپورٹس ہیں تو کیوں ہیں، آج ہماری انڈسٹری ہے تو کیوں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی تو بات اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگوں کو چنا جنہوں نے آج پاکستان کو ایک ایسی چیز پرووائڈ کی جس کی بیسس پہ پاکستان دھڑلے سے کھڑا ہوتا ہے اور ملک آپ کے اوپر آپ کے دباؤ میں آتے ہیں، آپ کے پریشر میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ مینٹین رکھتے ہیں. اور یہ آج ہماری جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، آج ہماری جو انڈسٹری چل رہی ہے، آج ہماری جو اکانومی کے اندر اگر کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا، محسن پاکستان کا انتقال ہوا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو تمام ٹاپ آفیسز تھے ان کے لوگوں کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ بھی باہر والوں کی پالیسیز یا باہر والوں کی ڈکٹیشن آئی اور ہمارے جو ٹاپ آفیسز کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا فنرل، جو کہ ایک بہت بدقسمتی کی بات تھی. سیم چیز ہماری اس وقت جو اکنامک پالیسی ہے اس کے اندر ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی ایک ایگزامپل دوں، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا آل آف اے سڈن کہ جی آپ کا اگلے 15 دن کے بعد سے آپ کے یہاں کراس چیکس ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے 2.5 لاکھ سے زیادہ کے. اب 2.5 لاکھ روپے تو کوئی ایسی رقم ہی نہیں ہوتی. آپ کی پوری جو اکانومی چل رہی ہے وہ کراس چیکس پہ چل رہی ہے. میں آج کسی کے ساتھ اگر مال خریدتا ہوں تو میں کریڈٹ پہ مال خریدوں گا، مال خریدنے کے لیے میں اس کو کراس چیک دوں گا. اس کا کیا میکینزم ہوگا یہ نہیں پتا، بس ایک اناؤنسمنٹ کر دیا کہ جی اس کے بعد پھر یہ 15 دن کے بعد سے یہ آپ کے کراس چیکس ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. لیکن کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کے کیا ریپرکیشنز ہوں گے، اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا، یہ جب ایک میس کریٹ ہوگا، جب ایک کیوس کریٹ ہوگا. اسپیکولیشن سے کیا نقصان ہوتا ہے اکانومی کو، اور جو ہو رہا ہے اسپیکولیشن بات ہو گئی ہے اس کی یہ ہے نا وجہ کہ سے. اس کو تو پراپر لیجسلیشن میں بھی نہیں لایا گیا اس چیز کو. اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے یہ چیز آپ نے کہہ دیا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ چیز امپلیمنٹ کر دی. تو اس کے کیا ریپرکیشنز ہوں گے یہ سوچنا چاہیے تھا. بہت انٹیلیجنٹ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت وہاں پہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن صرف باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ پھر آپ کے ملک کے اندر ایک اکنامک
chaos کا نتیجہ بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ پازیٹیو کام بھی ہوئے جی. اور یقیناً ایک ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیے ایکسپورٹ کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی جس کو ہم اپریشیٹ بھی کیا ہم نے. لیکن آپ اوور آل جو سب سے بڑی جس وقت ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے وہ ہر محاذ کے اوپر باہر کی ڈکٹیشن بنی ہوئی ہے جو کہ پاکستان کو اس وقت کولیپس کی طرف لے کے جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا, اور وہ آؤٹ آف نو ویئر کسی بھی وقت آپ کو جو ہے وہ انسٹرکشن مل جاتی ہیں. جیسے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات ہوئی, اب لوگوں نے پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اب یہ ٹیکس کلیکشن کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ وہ انڈائریکٹلی کلیکٹ کیے جائیں گے, اور پھر وہ کیا کموڈیٹیز کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر ٹیکسز بڑھا کر جو ہے وہ وصول کیا جائے گا, اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ پیٹرول ہے جس کے اوپر مزید یہ پرائسز بڑھانے کے لیے جا رہا ہے. سر میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں ٹیکس کلیکشن کی جہاں تک بات ہے تو پہلی چیز ہمیں ایک تو ہر شہری کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ٹیکس دینا ہم سب کا فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ذمہ داری سے بری و ذمہ ہونا کوئی مناسب بات نہیں ہے, اور ہمارے بہت سارے لوگ بہت سارے جو ہمارے میں تو کہوں گا کہ کاروباری حضرات بھی ہوتے ہیں اور جو باقی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اس چیز سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے, میں جس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تمام لوگ ٹیکس پیئرز ہیں. اب جب بات آتی ہے ٹیکس کی, اگر گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے جو کہ ہر گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے, تو ایک چیز ریئلائز ہی کرنی چاہیے کہ ٹیکس کہاں سے آئے گا. اگر عام شہری آپ کی اس وقت ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے گا, 1% آپ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس پے کرنے والوں کی ٹوٹل تعداد 1% آف دا انٹائر پاپولیشن ہے, تو اس 1% پہ یا تو وہ برڈن ڈالیں گے جو کہ وہ بھی غلط ہے, یا پھر یہ کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر آئیں گے. تو ایک چیز ہمیں تھوڑا سا پبلک کو یہ بھی ٹرین کرنا ہوگا کہ ٹیکس نیٹ میں آپ کو آنا ہوگا تاکہ یہ برڈن باقی لوگوں پہ سے ایز آؤٹ ہو اور باقی آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس ریجیم کو ختم کیا جا سکے. کیا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایز پرووائڈ کرے, ایسا سسٹم یہاں پر ڈیولپ کیا جائے جس کے ذریعے آپ جا کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے یا آن لائن اپنے ٹیکس کی رجسٹریشن کروائیں, لیکن اس سے پہلے جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس کو آپ آسان کریں. یا مارکیٹس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس فائل کس طرح کرنے. ان کا صرف ایک گلا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے اندر چینجز لے کر آئیں, پالیسیز کے اندر کسی قسم کی آپ وہ کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیجر ہے اس کو ذرا آسان بنائیں, اور پلس یہ کہ یہ جو تھانے دار کلچر آپ نے ایف پی آر کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اس کو آپ خودارا ختم کر دیں. 100% ایگریڈ ود یو. یا سر میں اس چیز کا ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہا ہوں, میں نے بہت سارے ٹی وی پروگرامس کے اندر یہ والی بات کی ہے کہ پروسیجر کو اتنا زیادہ سمپلیفائی کر دیں کہ ایک موبائل ایپ کے ذریعے ایک بندہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اس کو ٹیکس فائل کر سکے. آپ کو کسی ایجنٹ کے بیچ میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اپنا کمیشن رکھتا ہے. اب بیچارہ جو ایک کم آمدنی والا بندہ ہے جس کو تھوڑا سا ٹیکس پے کرنا ہے, وہ تھوڑا سا ٹیکس پے کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اماؤنٹ اگر اس کو دے گا ٹیکس کنسلٹنٹ کو دے گا تو وہ کسی صورت ایک ایڈوائزبل یا ایک ورکیبل سولوشن ہو ہی نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے نوٹس کی بات کی, میں نے اس بات کا بالکل ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک آپ کا ایک کمپیوٹرائزڈ نظام, آج کل تو ڈیٹا بیس اتنا اسٹرانگ ہے آپ کے پاس, آپ کو یہ پتا ہے آپ کوئی بھی چیز, آپ کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے چلے جائیں, اگر 50,000 سے زیادہ کی آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ دینا پڑتا ہے وہاں پہ. تو آج کل تو اتنا زیادہ آپ کا پاس ڈیٹا بیس اسٹرانگ ہو چکا, نادر کے پاس اتنا سارا ڈیٹا بیس موجود ہے, آپ اس کو آمدنی کے ساتھ لنکیج کریں آپ کے لائف اسٹائل کو. آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ میرے پاس اگر گاڑی ہے, میں اگر گاڑی کو استعمال کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں اور ٹیکس میں دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے آمدنی والا, تو آپ مجھے فوراً پکڑ لینا کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے لائف اسٹائل سے آپ کی میچ ہی نہیں کرتا, گاڑی آپ کے پاس فلانی ہے, آپ ٹیکس اتنا جمع کرا رہے ہیں, آپ کا جو گھر ہے وہ اتنا بڑا ہے, بجلی کا بل آپ کا اتنا آ رہا ہے. آپ اپنے جو ایکسپینسز ہیں بلز ہیں اس کو آٹومیٹکلی لنکیج کر دیں, ہیومن انٹریکشن کو ختم کر دیں. آج جب آپ کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا آ چکا, آپ کے پاس ڈیٹا بیس اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکا نادر کے پاس, میں ایک ٹکٹ خریدتا ہوں میرا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے کہ میں نے اسلام آباد کتنی دفعہ ٹریول کیا, میں نے دبئی کتنی دفعہ ٹریول کیا, ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس جب ڈیٹا اتنا سارا موجود ہے تو آپ ہیومن انٹریکشن کو ختم کر دیں. یہ ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں ٹیکس فائلر ہوں, یا تو آپ باقی سب کو ٹیکس فائلر بنا دیں یا مجھے بھی نان فائلر بنا دیں, کیونکہ جس دن میں اپنا ٹیکس جمع کراتا ہوں 1 ہفتے بعد مجھے پتا ہوتا ہے میرے پاس ایف بی آر کا نوٹس آئے گا, اور نوٹس آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم سب یہاں پہ جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اور بالکل سلیم صاحب نے ٹھیک اس کی ظفر بھائی نشاندہی کی ہے کہ پرابلم تب آتی ہے جب باہر سے انسٹرکشنز آتی ہیں اور آپ کو اوور نائٹ جو ہے وہ چینجز کرنی پڑتی ہیں. یعنی آپ یہاں پر سو کے اٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی پالیسی آپ کے انتظار میں, اور آ کر وہ آپ بم جو ہے وہ سر پہ گرا دیتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا یہ فرمائیے, آپ نے ایک بڑے اہم ایشو کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو دلچسپی ہے کہ کسی بھی معاملے میں نظر نہیں آ رہی. معاشی معاملات کے حوالے سے تو ہم پروگرامز میں گفتگو کرتے ہی ہیں کہ یہ ہلکی باتیں کرتے ہیں, لیکن جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں معاملات اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, تو اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے معاملات مزید پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے جو اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے اس کے اوپر مزید دباؤ پڑے گا. کیا نتیجہ نکلے گا سالہ سال اگر یہ سلسلہ چلتا رہا؟ کیا کوئی یہاں پر ایسا ہے
جو اس سارے سسٹم کو تبدیل کر سکے واقعتاً، یا صرف زبانی جمع خرچ بات نہ رہے؟ فرمائیے. دیکھیں، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ معاشی میدان میں یہ IMF پہلے کہتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ ہم نہیں جائیں گے، غضب خدا کا بتائیں، خودکشی تک کی بات کر دی تھی. خودکشی تک کی بات کر دی، اور آنے کے بعد یہ چلے گئے اور آج وہاں بندھے ہوئے. اب انہیں ایک نئی قسط چاہیے، اس کے لیے ان کی طرف سے مزید جو ہے وہ جو بھی شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ فلاں، اور روزمرہ استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ قیمتیں ان کی بڑھائیں، اور جو ہے وہ آپ ڈیوٹی بڑھائیں اور سبسڈی ختم کریں اور یہ کریں. یہ اس سارے کام کو مزید کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا. عام آدمی جو ہے اس کا تو کچومر نکل گیا، اس کی تو چیخیں نکل گئیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ صرف بیانات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ عملی اقدام اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو صورتحال ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ دباؤ میں سارے کام کر رہے ہیں. یہ غیروں کی خوشنودی کے لیے اپنے انہوں نے پوری عوام کو جو ان کے ساتھ بڑی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتی تھی اس کو انہوں نے مایوس کیا، اور شدید ترین مایوسی کہ اس میں کہ اب وہ تبدیلی کے نام اور نعرہ جو ہے وہ گالی بن جائے گی. بالکل ایسا ہی، وہ گالی بن جائے گی. تو اس طرح سے جو ہوا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ایک دھوکہ اور فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس ملک کو بچانا ہے تو یہاں پر پھر جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بس اب ان کا انحصار رہ گیا ہے، اور یہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے یہ امپلیمنٹ کرا لیں تو شاید یہ جو ہے کوئی آئندہ کا الیکشن بھی جیت جائیں. تو اس کے علاوہ تو اب عوام سے تو ان کی امیدیں اور آس اور آسرا ختم ہو چکا ہے، اور عوام بھی ان سے مکمل مایوس ہو چکی ہے. اور جس طرح سے بات ہوئی ہے کہ صاحب وہ دیکھیں ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں شریک نہ ہو کر یہ کوئی بہت بڑا وہ نہیں تھا، صرف آپ نے ایک میسج کرایا ہے نا، آپ نے کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کام کو کیا ہے نا. آپ نے اور سینٹ کے چیئرمین ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، یا جو ہے وہ آپ کے چیف منسٹر ہوں، ان لوگوں نے شرکت نہیں کی. اس کے نتیجے میں عوام میں بہت غم و غصہ ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ شدید تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر. دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً وارث ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے اور اس طرح کے محسنوں کے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے افغانستان کے اندر وہ طالبان کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے محمود غزنوی کے مزار پہ حاضری دی اور وہاں کی تصویریں کھینچ کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی. اس پر انڈیا کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو محمود غزنوی کے وارث یہ ہیں. محمود غزنوی نے جو ہے وہ تو سومناتھ کے مندر پہ جو ہے وہ 17 حملے کیے تھے. اور آپ جو ہے وہ آپ تو نہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ایٹمی جو ہے وہ سائنسدان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ملک کے اندر جو ہے اس طرح کی کسی اس پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. تو جب آپ اتنے چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس دباؤ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ یعنی جو چلو آپ تو پھر کرکٹ کے کھلاڑی کی وجہ سے مشہور تھے، آپ کی جو چیف منسٹر ہیں انہیں پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور آئندہ بھی ایسا قصہ پارینہ بن جائیں گے کہ کوئی بھی نہیں جانے گا ان کو. ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے، ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ان کے اندر کچھ لوگ بھی اس طرح کے ہیں کہ جو واقعتاً اس ملک اور قوم کے ساتھ کوئی محبت اور درد رکھتے ہیں تو ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر ابھی بھی اب سر سے پانی اونچا ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے. اب سال 1.5 سال ہے، یہ کمپین شروع ہو جائے گی اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پھر جو ہے وہ یعنی آپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ کسی بھی شکل میں. ہاں، تو اس لیے اب آپ کو اقدامات اگر آپ کر سکتے ہیں کوئی تو فوری طور پہ کریں، ادروائز اور وقت گزر چکا ہے. ویسے تو وہ جو کام کرنے کا وقت تھا وہ گزر چکا ہے اور محض بیانات سے تسلیاں نہیں دی جا سکتی. سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا
اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا انحصار ہوتا ہے آپ کی کانکریٹ پالیسیز کے اوپر، سسٹینیبل پالیسیز کے اوپر. وہ یہاں پریویل نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی. فار گاڈ سیک میں کسی سے بھی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پلان میں رہیں گے آپ نہیں پروگریس کر سکتے. وہ کاسمیٹک چینجز کے ذریعے آپ آن پیپر تو ضرور دکھا سکتے ہیں پروگریس، لیکن وہ حقیقی نہیں ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ، تھوڑی سی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں. ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ کے پاس ایک ٹیکسٹائل آپ کی جو ٹاپ آف دا لسٹ ایک آئٹم ہے. بلیسنگ آپ کو مل گئی تھی کرونا کے اندر، تھوڑا سی ورکنگ شروع ہوئی تھی، ہمیں ایک ہوپ ملی تھی کہ شاید آپ کے جو ڈیڈ اور سکلیکل یونٹس ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، سما وہ بھی گئے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے کیونکہ اب ریجن کے اندر صورتحال کرونا کے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور واپس وہ اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آ گئے. اب بتائیے آگے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح کی باتیں کی گئی تھی، جس طرح کی اکنامک پالیسیز کی اور خاص طور پہ ایکسپورٹ پالیسیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہم شاید 50 بلین کا جو مارک ہے اس کو کراس کریں گے کہ ہماری ایکسپورٹس اتنی ہوں گی. لیکن اگین میں آج بھی اور ہمیشہ کہتا ہوں یہ 24-25 بلین اس سے زیادہ ہمارا پوٹینشیل کیوں نہیں ہے، یہ ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. میں چاہوں گا اس کو ذرا سمرائز کیجیے. دیکھیے پہلے تو آپ نے بات کی آئی ایم ایف کی، میں آئی جی ایم ایف کے جی، حوالے آئی سے ایم ایف بات سے کر لوں. اسٹارٹ تھوڑی کریں. سی شاید بات ایسی ہوگی کہ ان پاپولر بات ہے کیونکہ جی لیکن جی یہ کہ ایک جو ریئلٹی ہے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے دو چیزیں ہوتی ہیں، یس ایک تو پازیٹیو سائڈ ہوتا ہے، ایک یس نیگیٹو سائڈ ہوتا یس، بالکل ٹھیک ہے. ہے. نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے آپ کا شارٹ ٹرم میں جو آپ کی آ رہی ہوتی ہے نا، جو پرابلمز اور ٹربلز آ رہی ہوتی ہیں، وہ یس آپ کا نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے. اور ایک اور نیگیٹو سائڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ آئی ایم ایف کے قرضے کے اندر ڈوب جائیں تو پھر آپ اس سائیکل سے، اس سرکل سے باہر نکلنا آپ کے باہر لیے بہت نہیں کر ڈیفیکلٹ ہو سکتے، جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا لون ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. پازیٹیو جی سائڈ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. جو آپ کو قرضہ دیتا ہے نا تو وہی چاہتا ہے کہ آپ اتنے اسٹیبل ہوں کہ آپ اس کا قرضہ واپس کر واپس سکیں. کر سکیں. ہمارے یہاں کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھی قرضہ واپس کر سکیں، ہم اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے. گورنمنٹ کیوں اسٹرانگ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ریونیو کلیکشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریونیو کلیکشن کیسے ہوگی؟ جس طرح میں نے ابھی پہلے بات جی کی تھی، یا تو ٹیکسز کے تھرو ہوگی یا پھر یہ کہ آپ کی جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ہوگی. ورنہ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ لون لینا پڑے گا. جی پیسہ تو جی، چاہیے آپ کو ملک چلانے کے بالکل لیے، تو آپ کو ٹھیک ہے. پیسہ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکسز نہیں آ رہے تو آپ قرضے کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ آپ کی پالیسیز کو جو سیدھا کرتے ہیں تو وہ سیدھا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں باتیں، جی یہ کہ آپ کی پالیسی سیدھی ہوں، آپ کی ایسی ہوں کہ جو کہ آپ اپنا قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، لیکن اس کے شارٹ ٹرم امپیکٹس بہت برے ہوتے ہیں. رائٹ. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری چیز آپ نے ذکر کیا کہ ہماری پالیسیز ایسی کیوں نہیں ہوتی کہ یس ہم اپنے جو سسٹینیبل پالیسیز ہوں یا جو کووڈ کا ہمیں بینیفٹ ملا تھا ہم اس کا بینیفٹ لینے میں کیوں ابھی ناکام ہونے کی طرف ہم لگ رہا ہے کہ ہم اس کے بینیفٹ لینے میں ناکام ہو جائیں گے. پاکستان کو بینیفٹ ملا، پاکستان نے بہت ساری مشینری بھی امپورٹ کی، یس انہوں نے مشینری پہ ڈیوٹی بھی کم کی جو کہ ایک اچھا اقدام تھا. بہت ساری مشینری آئی اور بہت سی مشینری ابھی پائپ لائن کے اندر ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اکنامک ڈیولپمنٹ ابھی آپ کو ٹھیک اگلے ہے. 1-1.5 سال کے اندر بہت ساری نظر بھی آئے گی اور ٹھیک چیزیں اس کے آپ ٹھیک. کو بینیفٹس بھی نظر آئیں گے. لیکن پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ کی پالیسی ایسی سسٹینیبل اور ایسی ایک ڈیوریبل پالیسی ہونی چاہیے، روبسٹ پالیسی ہونی چاہیے. میں اگر آج ایک چیز کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں، ایک انڈسٹری کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد میری کیا کاسٹ ہوگی، میں کس چیز کے اوپر، کس کاسٹ کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں گا، میری جو سپلائیز ہیں وہ کتنی اسٹیبل ہوں گی میرے پاس، تاکہ میرے پاس اگر باہر سے آرڈر آتا ہے تو میں آرڈر کو میٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑی چیز آپ کو جو مار رہی ہے وہ مہنگائی ہے. ہوں. مجھے آج یہ نہیں پتا کہ آج میری پروڈکشن کاسٹ اتنی ہے تو آج سے 6 مہینے بعد میری پروڈکشن کاسٹ کتنی ہوگی. کیا ہوگی؟ میں آج اگر ایک آرڈر پکڑتا ہوں باہر سے ایکسپورٹ کا تو مجھے میری کاسٹ یہاں سے بڑھ جاتی ہے. مجھے بتا دیا جاتا ہے گیس آج آپ 800 روپے لے رہے تھے، آج اس کے بعد آپ کو اچانک سے آ جاتا ہے کہ 1000 روپے لیں گے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایل این جی کے اوپر اگر پورا شفٹ ہوتے جائیں گے تو یہ 2000-3000 تک اگر چلی جاتی ہے. جی میں کیسے کاسٹ کو کروں گا؟ نہیں سسٹم. منیمم ویج کا ایک مسئلہ آیا. منیمم ویج کے اندر سندھ کے اندر خالی یہ والا سب سے بڑا ایشو آیا کہ پورے ملک میں منیمم ویج ڈیسائیڈ کی گئی 20,000 روپے، جی سندھ میں ڈیسائیڈ کر لی گئی 25,000 روپے. 25. ایک شاہی اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، شاہی اناؤنسمنٹ کے بعد پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جی سب لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور 25,000 کی منیمم ویج کو ایکسیپٹ کر لیا. یہاں اس کو نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے. جی. کراچی میں جو آج انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہے اس کی کاسٹ، ایک انڈسٹری جس کے پاس صرف 1000 ورکر ہے، میں ابھی 10,000 15,000 والے کی بات نہیں کر رہا، صرف 1000 ورکر ہے، سال کا اس کا 6 کروڑ روپے کا امپیکٹ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کاسٹ کو کہاں پہ ایبزارب کرے گا؟
باہر والوں سے بات کی, ایکسپورٹر سے بات کی, ایکسپورٹرز نے کہا جی ہم نے تو آپ کے ساتھ پرائس لاک کی ہوئی ہے, آگے آپ کے جو 6 مہینے کے آرڈرز ہیں, 6 مہینے بعد تک کے جو آرڈرز ہیں اس کی ہماری پرائس آپ کی لاک ہوئی ہے. اب میں اس کاسٹ کو کہاں سے ایڈجسٹ کروں گا؟ نہیں کر سکتا. پانی کی جو آج میرے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے, میں ٹینکرز پہ جا رہا ہوں, آج ٹینکر مجھے 3000 روپے کا ملتا ہے, کل مجھے نہیں پتا کہ وہ 4000 بڑھا کے سب سے مہنگی یوٹیلیٹیز ہیں, پانی سب سے مہنگا ہے, بجلی سب سے مہنگی ہے پورے ملک میں. تو میری کاسٹ ہی اسٹیبل نہیں ہے, میں کیسے کمپیٹ کروں گا؟ بینیفٹ ملا کیونکہ انڈیا بند تھا, چائنا بند تھا, اس کا بینیفٹ بھی مل گیا, بینیفٹ لے کے اس کا آپ نے اٹھا بھی لیا, لیکن ایسا ایسا جو اب جیسے کنٹریز ری اوپن ہوتی جا رہی ہیں تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ کو دوبارہ کیپچر کرنے کے اوپر لگیں گے, اور بلکہ بہت اور زیادہ ایگریشن سے لگیں گی. ان کو ان کی گورنمنٹ ریلیف بھی دے گی, ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی کاسٹ کم ہوگی, تو وہ ہم سے زیادہ اچھی پرائس آفر کر دیں گے. باہر والے بائر کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کی ایک اچھی پرائس چاہیے ہوتی ہے, سیم کوالٹی اس کو چیز کی مل رہی ہے, وہ وہاں سے لے لے گا. ہم اگر لینے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں کوئی چیز, ہمیں جس شاپ سے سیم چیز اگر سر کم پرائس میں مل رہی ہوتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں. یہ چیز آپ کو یہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے پالیسیز کے اندر, آپ کی جو کاسٹ ہے اس کے اندر ایک انکنسسٹنسی ہے. آپ چائنا دیکھیں نا, چائنا نے جب ترقی کی تو کئی علاقے تو ایسے تھے انہوں نے وہاں پہ فری بجلی پرووائڈ کی. آپ نے کہا کہ اکانومی کا پہیہ چلانا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے منیمم بیج کی ایک بات آپ کو بتا دی, گیس کی شارٹیج, اب آل آف ا سڈن آ جاتا ہے کہ جی فیلڈ بند ہو گئی, 3 دن کے لیے آپ کو گیس نہیں ملے گی. او بھائی ہمارا آرڈر کا کمٹمنٹ ہے, اور اگین وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اور پیک سیزن, آپ جہاں پر شارٹیجز آئیں گے, آپ یہاں پہ انڈسٹری بند کرنے کی بات کر دیتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہوگی, چھٹی ہوئی, ونٹرز آ رہے ہیں, ہم نے تو اس کا نام اسکیری ونٹرز دے دیا کیونکہ گیس جو صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے سلیم بھائی, بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ, دونوں معزز مہمانوں کا. وقت کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کم تھا, لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. ابھی ذرا پیک سیزن کے حوالے سے میرے پاس اور کچھ سوالات تھے میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں اس کو شامل کر سکوں گا. دونوں مہمانوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.